अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बिजली के बिलों पर आवाम का शहर शहर एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा। आवाम में काफ़ी गम व गुस्सा भी पाया जा रहा है। अफसोसनाक पहलू यह है कि 2 हफ्ते पहले तक की हुक्मरान सियासी जमातें अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं और वो भी बिलों में कमी का मुतालिबा कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी और क्या MQM और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जमातें अपने इक़्तिदार में इन्होंने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाए रखी और अवाम को ना तो कोई रिलीफ दिया, ना ही कोई मुआशी इस्लाहात की गई। लेकिन नतीजा अब ये निकला है कि अवाम ने बिजली के बिल अदा न करने की तहरीक का आगाज़ कर दिया है। हालात की कशीदगी का आलम यह है कि फसादात का खतरा है और सरकारी दफातर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी तलब कर ली गई है। निगरान हुकूमत की जानिब से अहम इजलास भी हुआ है। उस इजलास में क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, क्या फैसले किए गए हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज अहम इजलास हुआ है, क्या तजावीज़ पेश की गई हैं? इजलास ख़त्म हो गया जी, कल दोबारा इजलास होगा और आज इजलास में जो अहम फैसले हुए हैं कि आइंदा 48 घंटों में बिजली की जो ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात पर रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके पेश करने की हिदायत की है प्राइम मिनिस्टर ने। इसके अलावा ये फैसला हुआ है कि कोई ऐसा जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा कि जिससे मुल्क को नुकसान हो, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान हो। वो इक़दामात उठाए जाएंगे कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाए बग़ैर अवाम को रिलीफ दिया जा सके। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुतलका वजारतें और मुतलका इदारे जी मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। ये फैसला सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे कमरे का AC भी बंद करना हो तो कर दिया जाए। तो बुनियादी तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर ये तय कर चुके हैं कि जो अफसरशाही अवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है, बहुत से इदारे जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिलसिला अब बंद करना होगा। और इसमें जो तकसीम कार कंपनियां हैं जो कि तकरीबन 250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, ये बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से प्लान और रोड मैप ये कहा गया है कि आइंदा चंद रोज़ में पेश किया जाए। और इसमें जो बिजली के शोबे में इस्लाहात शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो बनाने की हिदायत की है। कल दोबारा बैठक होगी जी, लेकिन ये बड़ी देर आयद दुरुस्त आयद, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन अब भी मैं आपको बताता चलूं कि अफसर शाही जो है, जिस तरह ये हुक्मरानों को इस वक्त निगरान हुक्मरानों को ये रिपोर्ट्स पेश कर रही हैं, वो बड़ी हैरान कौन है। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता रोज़ एक ब्रीफिंग थी, उसमें जर्नलिस्ट के साथ एक इंटरेक्शन था, उसमें जो पावर डिवीजन की ब्यूरोक्रेसी थी वो ये बता रही थी कि जी इस वक्त मुल्क में 63.5% लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ जो बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। ये बड़ा हैरान कुन था। मिसाल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं और जो लाइफ लाइन सार्फिन हैं उन पर, यानी 100 और 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन, उन पे कोई असर नहीं हो रहा। अब ये जो सड़कों के ऊपर लोग हैं, ये कौन है जो कह रहे हैं कि हमारा 50-50 और 100 यूनिट जो कंज्यूम हुए हैं, यूनिट्स या बिजली जो कंज्यूम हुई है, की गई है कि बिल 17 से और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त जो उनके बिजली की सहूलत दी जाती है वो खत्म की जाए। लेकिन इससे आम सार्फिन को क्या फायदा होगा? देखें, इसमें बुनियादी तौर पे आम सार्फिन ही उनका बिल पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सालाना 34 करोड़ यूनिट से जायद बिजली है जो कि मुफ्त, अरबों रुपए की बिजली ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही लोग जो इस वक्त सड़कों पे हैं, ये इन्हीं से लेके दी जा रही है। 250 अरब रुपए की जो बिजली चोरी हो रही है, ये जो लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, असल में ये इसका बिल दे रहे हैं। ये 2 से 3 अरब डॉलर की जो नॉन रिकवरी है, इसका बिल ये जो लोग स्क्रीन पे सड़कों पे नजर आ रहे हैं, इसका बिल ये दे रहे हैं। इसके अलावा जो बिजली की चोरी, रिकवरी
اور اس کا جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، جو کیپیسٹی پیمنٹ 2 ارب ڈالر کی کیپیسٹی پیمنٹ جو معاہدے کیے ہیں ہر سال 2 سے 3 ارب ڈالر کی کیپیسٹی پیمنٹ، اس کے رقم یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ جو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. یہ جو نگران حکومت ہے اس کے لیے نادر موقع ہے. یہ ہمارے یہ جو جمہوری منتخب حکمران تھے ان کے ادوار میں کیا ہوتا رہا پچھلے 20-30 سالوں میں، یہ ایک رپورٹ تیار کریں. وہ رپورٹ تیار کر کے عوام کے سامنے حقائق لائیں کہ کس حکومت نے کس کے ساتھ کیسے معاہدے کن کنڈیشنز پہ کیے، یہ ٹیک اینڈ پے کی شک کیوں ڈالی گئی، یہ ڈالر کی شک کیوں ڈالی گئی. یہ حقائق سامنے. بالکل عادل صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، مجھے ساتھ صاحب کی جانب جانا ہے. دیکھیں فوری طور پر میں مختصراً ایک بات کرنا چاہوں گا. فوری طور پر بہت سے ماہرین سے ہماری بات ہوئی کہ اب یہ فوری طور پہ اس کا حل کیا ہے. ایک جانب تو بیوروکریسی پرائم منسٹر کو بریفنگ دے رہی ہے اور وہ اپنی کہانیاں بھی سنائی جا رہی ہے بیوروکریسی. یہ وہی بیوروکریسی ہے جو ہمیشہ ہر حکمران کو تجاویز دیتی ہے کہ جی اب ہم بحران سے نکل آئیں گے، اور ہم نہیں نکلتے. لیکن فوری طور پہ ایک تو بجلی چوری کے حوالے سے ریاست کو اس پہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور جو ریکوری نہیں ہو رہی 30% جو ریکوری نہیں ہے، اس میں تمام بڑے ادارے سرکاری ادارے اس میں شامل ہیں، صوبے ڈیفالٹر ہیں. یہ ان سرکاری اداروں اگر یہ پیسے نہیں دیتے بجلی بند کر دیں. یہ جو بڑے بڑے افسر شاہی کے یہ گھروں کی اور دفاتر کی یہ جو بجلیاں اگر یہ رقم نہیں دیتے بجلی بند کر دیں، اس کا بل تو یہ لوگ دے رہے ہیں، میں آپ دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو سڑکوں پہ ہیں. پھر کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا جا رہا آئی پی پیز کو؟ اس وقت ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں، یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. لوگ دیوار سے لگ چکے ہیں. ان کو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے معاملے پہ یہ جو ہم نے اگلے سال تک یہ 2000 ارب روپے تک پہنچ جانی ہے جو ہم نے پے کرنا ہے، وہ عوام کی جیب سے جانا ہے. تو اس میں ان کو انگیج کرنا ہوگا، ری نیگوشیٹ کرنے ہوں گے معاہدے. ادروائز یہ آپ وقتی طور پہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ بجلی کا بل 1 مہینے کے لیے آگے لے جائیں، دینا تو پھر بھی پڑے گا. یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہی ہے کہ ان 2-3 چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ ریلیف کی جانب جا سکتے ہیں، اور 30 سے 40% ریلیف کی جانب آپ جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے ساز صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا جس طرح سے عادل صاحب بتا رہے تھے، بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جو بیسک جو ٹیکسز ہیں اس میں کوئی ریلیف دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور یقیناً یہ معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب بل کی ادائیگی بھی عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جائے گا، اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر میں آپ کی اجازت سے اگر میں عدیل کی بات صحیح سن سکا ہوں تو عدیل نے فرمایا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ایک رپورٹ پیش کی جائے گی جس میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم کوئی انتظامات ہوں گے. جی تو یعنی کہ عدیل آج کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ ایک رپورٹ پیش ہونی چاہیے اس طرح کی. اس کے لیے کابینہ کا اجلاس بلانے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو آپ راہ چلتے کسی بندے سے پوچھ لیتے. اتنے بڑے دفاتر میں بیٹھ کے اے سی چلا کے بجلیاں خرچ کر کے یہ اگر فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں ایک رپورٹ تشکیل دینی چاہیے اس بارے میں، بڑی ضروری بات ہے. اور ایسے کرتے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر کریں گے، اور اس 48 گھنٹے کے اندر 3 دفعہ پھر سے ملیں گے اسی شہانے سے اے سی والے کمرے میں، اور پھر اس رپورٹ کے اوپر کیا بات ہوگی وہ اس کے بعد تعین کیا جائے گا. تو پھر یہ اجلاس میں ہوا کیا؟ مطلب میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نئی کیا بات ہوئی، کیا چیز اجلاس سے پہلے سچ نہیں تھی اور اجلاس کے بعد سچ ہو گئی؟ وہی کچھ ہوا جو ہر حکومت میں ہوتا ہے، وہی بیوروکریسی بتاتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو اصل جو چیزیں ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتے، نہ عیاشی ختم ہوتی ہے، نہ نالائق لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے. میں آپ کے درد کو، اور پاکستان کے باقی عوام آپ کے درد میں شامل ہیں اس میں، کہ بیوروکریسی ہماری بڑی فضول ہے. بالکل اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی تھی؟ یہ 1973 کا جو سول سرونٹس ایکٹ ہے، اس کے نیچے جو رولز بنائے وہ بیوروکریسی نے بنائے کہ سیاستدانوں نے بنائے ہیں؟ اور آپ نے اتنی لمبی تقریر کی، بہت آپ نے قوم کی نمائندگی کی اس درد کے اندر بیوروکریسی کے خلاف، لیکن قوم کا یہ آدھا درد ہے. وہ جن چند لوگوں کے آپ نام نہیں لے سکے نا، وہ جن کے بڑے بڑے محل ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بیوروکریٹس نہیں ہیں، جو بیوروکریٹس خریدتے ہیں، جو آج بھی حکمران ہیں، جو کل بھی حکمران تھے، جن کو ہم کل بھی حکمران بنانا چاہتے ہیں، اگر ان کا بھی ساتھ نام لے لیتے تو میرا خیال ہے اس درد کی عکاسی میں کچھ تھوڑی سی سچائی کا مزید عنصر ہوتا. یہ بات صرف باتوں سے آگے بڑھ چکی ہے. وہ آپ بات لینا یہ ہے، آپ کے لیے بھی میں نے وقت چھوڑا ہے نا. میں عدیل آپ کی اجازت سے بات یہ ہے کہ یہ بات کر دینی میرے خیال میں اب کافی نہیں. جس طرح عدیل نے کہا
کہ جو ہو چکا سو ہو چکا, اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اس میں چند دن لے کے ایک ایسے بھائی روز بندے مر رہے ہیں, بالکل روز لوگ لٹکا رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے پنکھوں سے. آپ چند وقت لے کے تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کہ اچھا کس کو کہیں رپورٹ جمع کرائے؟ یہ اس میں کس چیز کی دیر ہے؟ اس میں کتنا وقت لیں گے؟ ایک پریزنٹیشن بنے گی, پھر ایک کابینہ کا اجلاس ہوگا, پھر سارے لوگوں کو کراچی سے ادھر ادھر سے فلائی ان کر کے لایا جائے گا, وہ رپورٹ کے اوپر بیٹھیں گے, پھر آگے کہانی چلے گی, پھر ایک بندے کو کہا جائے گا تم 30 دن کے اندر اس کی ریکمنڈیشن. بھائی کتنا وقت لیں گے؟ اتنے وقت میں کتنے لوگ مر جائیں گے؟ بھی تو یہی مطالبہ کر رہی ہے جو بیسک ٹیکسز ہیں ان میں کمی کی جائے, اس طرف جو ہے وہ دھیان نہیں گیا. یہ بات نہیں ہے کہ بیسک ٹیکسز کے اندر کمی کی جائے, ہمارے اوپر بڑی مجبوریاں ہیں, ریاست کی کچھ مجبوریاں ہیں, ہم نے آئی ایم ایف کے کچھ فیصلے کیے ہیں, ہم نے کچھ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں, ان سے ہماری کچھ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کنیکٹڈ ہے. لوگوں کو یہ بات بتائیے کہ یہ چیز کچھ فگر آؤٹ کریں اس طرح کا کہ پیسے تو ہم نے 10 روپے اکٹھے کرنے ہیں, جتنا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم 10 روپے اکٹھے کریں گے آپ کو واپس کریں گے, تو وہ 10 روپے سارے کے سارے کچھ ان غریبوں سے نکالنے کی بجائے اگر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے اس میں سے کچھ نکل آئیں, کچھ فیک اکاؤنٹس والے کچھ واپس آ جائیں, کچھ اس طرح کے پیسے ریکور ہو جائیں, تو شاید 1-2 لوگوں کی چمڑی بچ جائے. اس پہ بات نہیں کرنی, نہیں, اس پہ بات کرنا جو ہے وہ جرم ہے. کہنا یہ ہے کہ وہ بیوروکریٹ کا یہ کر دو تو پچھلے سیاستدان, بھائی بات کریں نا کہ کس کے پاس ہیں پیسے. یہ آئی پی پی کے پیسے پاکستان کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے آئی پی پی سے بلینز بنائے. سعد رسول صاحب, ابھی بھی بیٹھے کا مسئلہ حل نہ ہونے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جیسے اسکالر جو ہیں وہ ایون فیلڈ اور فالودے والوں کو لے کر بیٹھے رہے, اس سے تو 10 دن کی بجلی پوری نہیں ہوتی. بھائی 10 دن لوگ ایک دن کی بجلی پہ مر رہے ہیں. 4 سال میں عوام کو اسی کام پہ لگا دیا کہ فلاں غلط ہے, فلاں غلط ہے, فلاں غلط ہے, ایشوز کی طرف تو آپ نے آنے ہی نہیں دیا. یہ ایشوز ہیں اصل جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, آپ بار بار فالودے والے کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کی بات درست ہے, میں میری عدیل کی بات سے اتفاق کر کے ہوں. میں اس منطق کو اور اس لاجک کو سن کے میرے پاس کوئی چوائس نہیں اتفاق کرنے کے علاوہ کہ ہمیں وہ بلینز آف روپیز جو لوگوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹس میں ان آئی پی پی سے, ان کے ٹھیکوں سے, ان کلوزز کو سائن کرنے سے, وہ جو پرائم منسٹرز جنہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ سائن کی تھیں, وہ والے واٹر اینڈ پاور کے منسٹرز جنہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ سائن کی تھیں, ان کے اکاؤنٹس میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ یہ سارے جو 17 گریڈ سے اوپر کے افسر ہیں نا, جن کو ہم 40-50 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں دیتے, ان کی بجلی بند کر دیتے ہیں, اور وہ باقیوں کے سے نہیں پوچھتے, وہ سیاسی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں, اس بات کو سیاسی نہ بنائیں. میں عدیل سے اتفاق کرتا ہوں, 17 گریڈ سے والے افسران کی بجلی بند کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کی جانب آؤں گے. جس طرح سے کل آپ بتا رہے تھے کہ بجلی میں جو ٹیکسز ہے وہ کافی زیادہ بتاؤ اقسام بھی آپ نے بتائی, لیکن 72% جو ہے یہ کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے, اس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ آئیے, جان کیسے چھوٹنی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پلان ہے جس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس سے نگران حکومت نے بھی نہیں ہے تو انہوں نے کل منگوا لیے 24 گھنٹوں میں. ایسے ہی منگوایا جیسے, صرف میں 2-3 مسئلے آپ کے سامنے رکھوں. 2013 میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی حکومت تھی, انہوں نے بجلی اور گیس چوری کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی, سیل قائم کیا, اور اگست 2013 میں مجھے یاد ہے کہ شاید ان کا پہلا اجلاس ہوا تھا, اور انہوں نے جب رپورٹ دی تو اس میں بتایا اس سیل نے کہ سیاستدان, اشرافیہ اور بڑے بڑے جو اب کیا نام بھی آ جائے, ترم خان بیوروکریٹس اور بزنس شخصیات جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. اور پھر کیا کیا, وہ سیل ختم کر دیا, رپورٹ کو ردی کی ٹوکری کے نظر کر دیا. اسی طرح جب نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی, اسی طرح جو ہے وہ اسپیشل سیل قائم کیا گیا. پھر آپ آ جائیے تحریک انصاف کے دور میں. 9 اکتوبر کو پہلی میٹنگ ہوتی ہے, عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, خان صاحب آتے ہیں, انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہم بجلی اور گیس چوروں کو خلاف نہیں چھوڑیں گے. جو بڑے مگر مچھ ہیں, آپ کو یاد ہوگا بڑا یہ بریکنگ چلی تھی کہ ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ سخت کیا جائے گا. پھر کیا کیا, اس وقت وفاقی وزیر تھے عمر ایوب خان, انہوں نے بتایا تھا کہ 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے یہ جو بجلی چوری اور دیگر فینی معاملات سے. تو کیا ہوا, انہوں نے رپورٹ دی, اس وقت بھی ایک سیل بنا تھا, سیل بنا اور رپورٹ دیکھی, بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں, کچھ اس ٹائم کیبنٹ کا حصہ تھے, حکومت کا پارٹ تھے, کچھ سہولت کار تھے, پکڑ کے اٹھا کے رکھ دی. اور پھر جاتے ہوئے 2018 میں ایک بار پھر جو ہے وہ کوشش کی گئی, 2022 کے قریب,
وہ پھر پتا لگا کہ یہ تو وہی شخصیات ہے, ختم کر دی گئی. وہ سارے پاکستان میں ہی ہے نا, ایسے ہی ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے نا وہ سارے. دیکھیں وہ رپورٹس تو ادھر ہی ہیں, شخصیات تھی پاکستان میں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن ریکوری نہیں ہو کہ سکتی. آپ نہ تو ریکوری کی گئی, نہ ہی لائن لاسز ختم کیے گئے, نہ ہی بجلی چوری کا خاتمہ کیا گیا. کیا گیا, ہم نے ڈاکومنٹس میں رپورٹس بنائی, تیار کیے, زبردست قسم کا فونٹ تیار کیا, حکمرانوں کو دی. جب ان کو پتا چلا نہیں یہی تو میرے کیبنٹ کا حصہ ہے, انہی سے تو سپورٹ لینی ہے, تو ان کو پکڑ کے ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا. ابھی بھی اگر اسی طرح کی نگران پرائم منسٹر صاحب رپورٹ مانگتے ہیں تو کل تک ان کو بیوروکریسی بنا کے بھیج دے گی, کیونکہ یہی بیوروکریسی شہباز شریف کی حکومت میں تھی, جنہوں نے کہا تھا ڈمپ کر دیں, ایکشن ہوگا تو فلاح اقدامات ہوگے. یہی سیاستدان انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے واپس سٹینڈ کرتے تھے. یہی شخصیات سابقہ حکومت کے ساتھ تھی. اصل میں گردشی قرضوں کی بات کی جاتی ہے. آپ اس طرح کیجئے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, اس میں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. آپ کے یہ لائن لاسز اور بجلی چوری کے اقدامات آپ خود جو ہے کنٹرول کریں گے. آئیے, اگر آپ معاہدہ ختم نہیں کر سکتے تو اس میں ترمیم تو کی جا سکتی ہے, ڈسکشن تو کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی طرف بھی نہیں آنا چاہتے. تو ہم پھر کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان چاند پر پہنچ گیا. ابھی کسی نے کہا کہ پاکستان پہنچ جاتا تو وہ بھی جو ہے وہ فیول چارجز یہ بجلی کے بلوں میں آ جانا تھے. یعنی آپ اندازہ کریں, بھارت دیکھیں ترقی کر رہا ہے ترقی, بے شک ان کے اندرونی مسائل خطرناک پوزیشن پر ہے. 14 سے 15 روپے پر فی یونٹ بجلی ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا, 18 سے 19 روپے لگ بھگ ان کی فی یونٹ بجلی ہے. ہماری 52 روپے جو ہے وہ بجلی فی یونٹ جو ہم ادا کر رہے ہیں. اس میں 9 قسم کے ٹیکسز دے رہے ہیں, اور انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے, سیاستدانوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہم لے کر چل رہے ہیں. بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پیداواری لاگت جو ہے وہ 35 لگ بھگ 36% تک پہنچ جاتی ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول بڑھتا ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ہم پلان بنانے پر نہ رہے. اگر یہ حکومت قدم اٹھا رہی ہے, ریاست مل کر اقدامات کرنا چاہتی ہے, تو بہترین پلان یہ ہے کہ آپ اس میں ترامیم, معاہدے میں ترمیم کریں اور بھرپور طریقے سے سب کا احتساب کریں, جو بھی ملوث ہے, چاہے وہ فیکٹری مالک ہے. اور اس میں ایک مزیدار چیز یہ ہے, صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, انہی کے افراد تو یہاں پر جو وابڈا کمپنیز میں وابڈا میں بیٹھے ہیں, اور وہی جو ہے بجلی چوری کراتے ہیں. مہینے کے لیے 5,000 10,000 روپے لیتے ہیں, جتنی مرضی بجلی چوری کریں. یہی سیاستدان تو پھر ان کی سرپرستی کرتے ہیں, یہی پولیس ان کی سرپرستی کرتی ہے. سیاستدان ایکشن نہیں ہوتا. بات بڑی سمپل ہے, سوری حضرت معذرت, بات بڑی سمپل ہے. میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے کم عقل کو تو کم از کم یہی سمجھ آتی ہے, عدیل صاحب اس میں کچھ ترمیم کر کے ہمیں بہتر کر دیں گے. لیکن بات بڑی سمپل ہے. اگر سب لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے 2 بنیادی مسئلے ہیں, ایک کہ ہماری کو 30% کے قریب لائن لاسز ہیں یا بجلی چوری ہے, اور دوسرا یہ کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے سائن کی ہوئی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ وہ بڑی خراب ہے. ان 2 مسئلوں کا سب کو بنیادی طور پہ ادراک ہے. ایک امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, لائن لاسز کیسے کور ہوں گے, چلیں اس کا ایک لانگ ٹرم پلان ہوگا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کس نے سائن کی تھی, اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے نا. معاہدے کے سائنز بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لوگ بھی پتہ ہیں کون ہیں, اس کا بینیفٹ کس کی جیب میں جا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے کون ہے. اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر تو صرف ایک ایگزیکٹو ایکشن کی ضرورت ہے نا. سوال یہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے آستینوں کے اندر دیکھتے رہیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی آستین میں سانپ ہو سکتا ہے, اس کی آستین میں سانپ ہو, تو یہ کہانی آگے نہیں چلے گی. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کنویں کے اندر سے غلاظت نہیں نکالی جائے گی تو پانی صاف نہیں ہوگا, جتنا مرضی پانی نکال. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو بھی قانون پہ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہے اس کے گرد جو ہے وہ شکنجہ سخت ہو جاتا ہے. جو غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں ان کی بادشاہت ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں, جس نے لیگل طریقے سے میٹر لگوایا اس کو آج جو ہے وہ بڑے مہنگے بل آ رہے ہیں. جس نے کنڈے کے ذریعے چوری کر کے بجلی استعمال کی, شہنشاہ بنا ہوا ہے, گھر میں بادشاہ ہے, باہر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اسلحہ لائسنس کی فیسیں, جو فیس جمع کراتا ہے وہ بار بار اپنا وہ جو رخ کرتا ہے نادرا کے آفس ریکارڈ میں جمع کرا. جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہر سیکٹر میں بالکل حسن صاحب, یہی تو اہم سوال ہے کہ کون کرے گا اس حوالے سے اقدامات. جی اہم سوال یہی, کون کرے گا اقدامات اس کے؟ دیکھیں کس نے کرنا. میرا تو خیال ہے عدیل وڑائی صاحب کو کرنے چاہیے. میں تو سچی بات بتاؤں, میرے خیال میں عدیل صاحب کو آپ کو اندازہ ہے کہ یہی سیاستدان انتخابات ہوں گے پھر آ جائیں گے. یہ نگران حکومت کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے, اگر ان کو وہ کل جس طرح بتا رہے تھے خاقان نجیب صاحب کہ ان کے پاس اختیارات ہیں,
اگر اختیارات ہیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ پھر بسم اللہ کریں اور ایکشن شروع کریں. جی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا کہ میرے خیال میں تو عدیل بڑائچ صاحب کو کرنے چاہیے, کیونکہ ان کے ساتھ ہم تینوں میں سے صرف ان کے پاس یہ پلان ایک مصمم پلان تھا جو کہ حکومت سے بھی ٹائرڈ ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کی تنخواہ وہ بجلی مفت بند کر دینی چاہیے, لیکن وہ فیک اکاؤنٹس کی طرف نہیں دیکھنا اور باقی چیزوں کی طرف بھی دیکھنا. میرا خیال ہے ایک بڑا مناسب پلان ہے, ہمیں عدیل صاحب کے ساتھ سپورٹ کر کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ساز صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے جانا بریک کی جانب. اور جس طرح سے ناظرین بجلی کا بل ایک بہت بڑا معمہ بن چکا ہے, اور اس سے بھی بڑا معمہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ ہے انتخابات. اور ہر عام آدمی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے, کب ہوں گے انتخابات؟ تو اسی پر ہم بات کریں گے, اور ہماری سیاسی جماعتوں کے کیا کنسنسس ہے اسی پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین, بات کریں گے ہم کہ انتخابات میں تاخیر کا جواز پیدا کرنے والی پی ڈی ایم اتحاد کی گزشتہ حکومت کو اب 90 روز میں انتخابات کی یاست آنے لگی ہے. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو کہ مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری کے حوالے سے منظوری میں بھی شامل تھی. اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان 90 روز میں انتخابات کا شور مچا رہی ہے. تو شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ انتخابات کی تاخیر کا باعث نہیں بنیں گے. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی جلد الیکشن چاہتے ہیں, اور ان کی جانب سے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تو وہیں احسن اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی. تمام جماعتوں کو پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کی روشنی میں حلقہ بندیاں کروائیں گے. تو وہیں دوسری جانب صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کے جوابی خط پر وزارت قانون سے بھی رائے طلب کر لی ہے. اب اس کا جواب آنا باقی ہے. ساز صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اور جس طرح سے یہ ایک اہبام پایا جا رہا ہے, اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس وقت اس سینیریو میں کس کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے؟ دیکھیے, جو آپ نے آخر میں لفظ استعمال کیا نا, اختیار کس کے پاس ہے, تو انتخابات کروانے کا اختیار کس کے پاس ہوگا اس ملک میں, یہ تو میں کہنے سے قاصر. قانونی طور پہ یہ شک کس کے نام سے لکھی گئی ہے اب, تو اس کے اندر سچی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان اس میں صدر کی طرف ہے, اور الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کو یہ پاور دے دی گئی. ہم آنے والے دنوں کے اندر اس قوا حلال ہے یا حرام ہے کی بحث کو بہت تفصیلاً کریں گے اپنی عدالتوں میں, کہ کیا یہ صدر مملکت کی پاور کہاں ختم ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن کی پاور کہاں شروع ہوتی ہے. اور اس دائرہ اختیار کے اوپر اور اس کی باریک بینی کے اوپر ایسے مفصل دلائل دیے جائیں گے اس ملک کے اندر, کیونکہ غریب بجلی کے پیسوں سے تو کوئی نہیں مر رہا نا, کسی کو باقی بھی کوئی مسئلے نہیں. تو یہ جو قوا حلال ہے حرام ہے کی ڈیبیٹ ہم بڑی تفصیلاً کریں گے انشاءاللہ اپنی عدالتوں میں آنے والے دنوں میں. لیکن اس ساری کا جو بھی جواب نکلے اس کا وہ ایک قانونی جواب ہوگا, وہ ایک سیاسی جواب نہیں ہوگا, وہ ایک جمہوری جواب نہیں ہوگا. جی سیاسی جواب یہ ہے کہ اب لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ سچ اور جھوٹ کی تفریق کو پھر سے مٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں ہم تو ہمیشہ سے ہی شہری رحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کہیں کہ ہمیں تو آئین کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا, ابھی کل پرسوں ہی ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے, ہمیں تو کیا کہا گیا تھا کہ یہ وقت پہ ہوں گے الیکشن. اس سچ اور جھوٹ کو جتنا مرضی مکس کر لیں لوگ بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. مناسب ہو تمام سیاستدانوں کے لیے کہ وہ عوام سے سچ بولیں, کہیں کہ ہمارا نہیں تھا ارادہ الیکشن وقت پہ کروانے کا, جس وجہ سے آخری دن ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کی تاکہ ایک آئینی سکون کریٹ ہو, جو اگر وقت پہ الیکشن نہ کروائے تو کم از کم سپریم کورٹ تک وہ معاملہ چلا جائے, جس کے بعد پھر ٹائم لائنز عدالت کے مرہون منت ہوں گی. اس بات کو تسلیم کر لیں تو زیادہ ڈگنیٹی کی بات ہے. جب تک کہتے رہیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلا, وہ ہم تو باہر ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے ہوا چلنے سے اور اس وجہ سے وہ ایک شک پاس ہو گئی, تو اب عوام اس میں بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. جمہوریت کا یہ جواب نہیں تو صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, آئین مقدم ہے یا پھر ایکٹ؟ دیکھیں, میں تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات سے ہمیشہ ہی سن کے, جن کو عدیل بڑائچ صاحب ہمارے مجھے اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو مان لینا چاہیے, تو میں تو ان کی باتوں کو ماننا چاہتا ہوں. اور آئین پاکستان کی 75 سال کی جورسپروڈنس کو اگنور کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں, الیکشن ایکٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے تو الیکشن کمیشن کی پاور. ٹھیک ہے.
عادل صاحب آپ کے جانب آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے جس طرح سے پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یو ٹرن لے رہی ہے، کیا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ الیکشن جو آئینی مدت میں نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اب سیاسی جماعتوں کو علم ہو رہا ہے کہ وہ بڑا بلنڈر کر بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں۔ جی صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، میاں نواز شریف کی واپسی بھی اب اس میں اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی ہے، وہ اکتوبر میں بھی نہیں آ رہے، وہ ستمبر کا بھی نہ کہیں، ہم سب کے دل ٹوٹ جائیں گے، آگے لے کے گئے ہیں، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، اگر کوئی اچھی خبر نہیں دے سکتے تو بری تو نہ دیں کم از کم۔ تو سعد رسول صاحب یہی وجہ ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان سے ہو گیا بلنڈر۔ ابھی آنے والے دنوں میں میری اطلاع کے مطابق یہ بہت سی یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں، یہ جمہوریت کے چیمپئن، یہ جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ جاتے جاتے یہ جو کچھ کر کے گئے ہیں، ان سب کی چیخیں نکلنے والی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان میں سے بڑے انقلابی بن کے جمہوریت کے درس بھی دیں گے۔ اور لیکن اب وہ بات ان کی نہیں بن سکتی، وہ بیانیے نہیں بن سکتے جو ماضی میں یہ جھوٹ بول کے یہ عوام کو سہانے خواب دکھا کے اور یہ جمہوریت کی کہانیاں سنا کے کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے انتخابات والا، دیکھیں اس میں اب الیکشن ایکٹ میں تو ترمیم ہو گئی، یہ تو اختیار آ گیا صدر کے پاس، لیکن صدر مملکت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں نے تحلیل کی ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے تحلیل نہیں کی، آپ نے تو پرائم منسٹر کی بھیجی گئی جو ایڈوائس ہے صرف اس پر اس کی منظوری دی ہے، جو کہ ایک آپ کا ایک آئینی بائنڈنگ تھی، آپ نے کرنا تھا، آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ آپ اسمبلی اس وقت تحلیل کرتے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، جو اختیار آپ کے پاس ہے، جب تحریک عدم اعتماد آئے اور کسی ایک کے پاس کوئی آپشن نہ رہے، اس کے بعد آپ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ یہ وہی پاور ہے، یہ وہی معاملہ ہے جو کہ 2022 کے مئی میں ڈسکس ہوا تھا، جب نون لیگ نے اس وقت کہا تھا ٹھیک ہے اگر اس وقت سابق پرائم منسٹر سڑکوں پہ نہیں نکلتے تو ہم اس میں پھر ریزائن کر دیں گے اپنی نشستوں سے، کسی کے پاس اکثریت نہیں رہے گی، پرائم منسٹر اس وقت اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے، بعد میں ایکٹ میں ترمیم ہو گئی، صورتحال تبدیل ہو گئی اکثر۔ اب پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی میں نے ڈیزالو کی ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے نہیں کی، اگر آپ کرتے تو وہ اس صورت میں کرتے۔ یہ فیصلہ بتانا کب حلال ہے یا حرام، اب اس میں الیکشن فیصلہ بتانا، اتنی بنیادی جمہوریت کا یہ بحث ہے کہ یہ قلم دائیں انگلی سے چلے گا یا بائیں انگلی سے چلے گا، حلال ہے یا حرام، فیصلہ بتانا۔ دیکھیں اس میں سیاستدانوں نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں الیکشن کمیشن کا قصور ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صدر مملکت کا قصور ہے، صدر اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا منسٹری کا قصور ہے۔ اب ایسا سینیریو بن گیا ہے، الیکشن کے ایک ایسے فیز میں جا چکے ہیں، حلقہ بندیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اس کے بعد ریوائزڈ الیکٹورل رولز بننی ہیں، اس میں یہ معاملہ فروری مارچ سے بھی آگے جا رہا ہے، یہ فروری مارچ 2024 میں انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب یہ معاملہ ان سیاستدانوں کے اپنے سیاسی مفاد کے لیے جنہوں نے جاتے جاتے کیا، پیپلز پارٹی کو معلوم تھا اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا، پیپلز پارٹی غلط بیانی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی غلط بیانی کر رہی ہے۔ جی مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور ناظرین جس طرح صدر مملکت کی جانب سے خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو مشاورت کے حوالے سے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے معاذرت کر لی گئی ہے، کیا اب الیکشن کمیشن جو ہے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنا سکیں گے؟ اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر الیکشن ہے حلقہ یعنی پرانی یا نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اگر ہوتے ہیں تو شفافیت کو کتنا یقینی بنایا جا سکے گا؟ دیکھیں ایک طرف تو سیاسی معاشی آئینی جو ہے وہ صورتحال انتہائی خراب ہے، اور اپریل 2022 سے ہی آئینی بحران جو ہے وہ چلتا نظر آ رہا ہے، اور کئی جو ہے بحران مزید بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ابھرتے سامنے آئیں گے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ڈالر 300 کی حد عبور کر چکا ہے، اب بنیادی اشیاء ضرورت جو ہے وہ انہی کی رپورٹ ہے، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 40% تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی، چینی ہی آپ دیکھ لیں 172 روپے کلو پہنچ چکی ہے،
غربت بے روزگاری میں مزید جو ہے وہ 11.7% تک اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، پھر ڈالر کا اخراج جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، آمد کم ہو رہی ہے، عوام کے اندر بے چینی ہے۔ اب یہ ایک نیا جو ہے وہ آئینی بحران جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاتے جاتے ایک نیا بحران جو ہے وہ سامنے ڈال دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو گورنر پنجاب نے یہ کہا تھا کیونکہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی یہ مقررہ وقت پر خود ہی ختم ہوگی، اس لیے میں تاریخ نہیں دے سکتا، اور یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے۔ انہوں نے یہ بال ان کی طرف جو ہے وہ پھینک کر رکھ دی اور خود اپنے وہ آزاد ہو گئے۔ اور اب جب صدر جو ہے وہ تاریخ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی تحلیل کی، تو وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ الیکشن ایکٹ کو لے لیتے ہیں 2017 کا جو ایکٹ تھا کہ اس میں کچھ ترامیم کر لی۔ اور پھر دوسرا اگر دیکھا جائے تو کچھ وکلا یہ ان کی نظر میں یہ معاملہ سامنے آتے ہیں کہ کیونکہ وہ 224 آرٹیکل 58 اور یہ 4-5 آرٹیکل ملا کے اگر پڑھا جائے تو پھر فلاں جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا، تو یوں اگر دیکھا جائے تو معاملہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ادھر ہی جائے گا جس کی طرف اشارہ سعد رسول صاحب کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف اب یہ کیوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ دیکھیں 60 لوگوں کے نام ECL میں ڈال دیے گئے پیپلز پارٹی کے، آپ کو یاد ہے ان کے دستے راست جو ہیں آصف زرداری صاحب کے، وہ مجید صاحب ان کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا، پھر زرداری صاحب کی بیچ میں مداخلت ہوئی، پھر ان کو جانے کی اجازت دی گئی۔ بنیادی طور پر ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور ان کے خلاف جو ہے نیب ایکشن ہوتے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، ان کے خلاف نوٹس جاری ہو گئے۔ نون لیگ کو یہ ہے کہ اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو ہم عوام میں کیا لے کے جائیں گے، بیانیہ کیا لے کر جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جو اعلان کیا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں بھی ادھر ہوں، نہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے۔ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کر رہے کہ انہوں نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، وہ بالکل خاموش دیکھتے رہے۔ اور یہی سچویشن ہے کہ عوام کے جو حالات ہیں ان کو دیکھیں، یہ صرف ایک عوام کو جوش و جذبہ دلا کے ایک ان کو دوبارہ امید دلانے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف آئیں گے ملک کی تقدیر بدل جائے گی، نواز شریف آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ آئینی بحران ہے، یہ چلتا ہی رہے گا، اور الیکشن جون میں ہوتے ہیں، مارچ میں ہوتے ہیں، یہ سچویشن بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر بتا سکیں کہ کیا جو اگر انتخابات نہیں ہوتے تو اپریل میں یہ سینٹ کے الیکشن کا بھی کیا؟ بالکل، اس پر ہم بات کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں، اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یقیناً اس میں الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو کتنا جو ہے شفافیت کے ساتھ کروایا جا سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔